अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर अब्दुल कयूम सिद्दीकी और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब वजाहत मसूद साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले तनख्वाहों में इजाफे की, सरकारी मुलाजमीन की नहीं बल्कि आज़ाद ख्याल आज़ाद मंच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो किसी के मातहत नहीं होते। और जजों की जो तनख्वाहें हैं ये इसलिए भी बड़ा अहम है जानना क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ जजों ने बड़े बड़े मुकद्दमात के फ़ैसले करने होते हैं जिनमें अरबों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं। और शायद यही फ़लसफ़ा है कि जजों को इतनी तनख्वाह दी जाए कि उनमें लालच बाकी ही ना रहे। और कयूम सिद्दीकी साहब, ये जो अभी तफसीलात सामने आई हैं, आज ही कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब ने और बल्कि मौजूदा हुकूमत के मशवरे पर एडवाइस पे सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह में और हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाहों में इजाफा किया है। कुछ आदाद शुमार आप भी जानना चाहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की तनख्वाह में 2,04,865 रुपये इजाफा कर दिया गया है और उसके बाद अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की माहाना तनख्वाह 12,29,179 रुपये हो चुकी है। और इसमें वो अलाउंसेस शामिल नहीं हैं जो तकरीबन बेसिक पे है ना, ये बेसिक पे है और अलाउंसेस मिला के ये तनख्वाह तकरीबन 17 लाख रुपए माहाना तक जाती हैं। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस हैं उनमें उनकी जो तनख्वाह में इजाफा हुआ है वो 1,93,537 रुपये, जिसमें बहुत से मौजूद जजेस शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप उन्हें खुद इमेजिन कर सकते हैं। उनकी तनख्वाह जो है अब बढ़कर 11,61,163 रुपये बेसिक अब हो चुकी है और जिसमें अगर हम जुडिशल अलाउंस शामिल करें तो वो भी 16-17 लाख रुपए माहाना उनको मिलता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और दूसरे जो हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है। 1,79,875 रुपये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और दूसरी हाई कोर्टों की चीफ जस्टिस साहिबान की तनख्वाह में इजाफे के साथ जो अब बेसिक पे है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की वो 11,39,251 रुपये हो चुकी है और इसमें अगर अलाउंसेस हम डालें तो वो भी 15 लाख के इर्द गिर्द ये माहाना तनख्वाह हो जाती है। और हाई कोर्ट के जजों की भी तनख्वाह इसी तरह बढ़कर अब 10,95,434 रुपये हो चुकी है। ये अगर तनख्वाह देखी जाए कयूम साहब तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने एक रिपोर्ट रखी गई थी तो उसके मुताबिक हमारे जो सदर ममलकत हैं उनकी तनख्वाह और मराद जो सब मिलाकर वो 8,96,550 रुपये हैं इन सदर आरिफ अलवी की। और वज़ीर आज़म की जो तनख्वाह है वो 2,15,000 रुपये माहाना है, जबकि चीफ जस्टिस और जजेस के हमने देख लिया वो तो अब 17 लाख तक उनकी तनख्वाह जाती है। और इसी तरह वफाकी वज़रा की जो तनख्वाह और मराद हैं वो 3,38,000 रुपये एक है। रुकन पार्लियामेंट की तनख्वाह मराद 1,88,000 है, जबकि ग्रेड 22 के अफसर की तनख्वाह और मराद 5,91,475 है। तो सबसे ज़्यादा तनख्वाह तो बज़ाहिर पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस साहिबान ले रहे हैं। हो सकता है MP1 MP2 के शायद इससे भी ज़्यादा हैं और जो इदारे हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उनके सरबराह तो उससे भी ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जितनी तनख्वाह है हमारे मज़ीद जजेस की वो इस तनख्वाह को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? मतीउल्लाह जान, बड़ा ही मुश्किल सवाल किया आपने। देखें, अब अगर हम इसको देखा जाए तो पेंडेंसी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले 1.5-2 साल के अंदर बढ़ गई है। यानी कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात जो हैं वो 52 से बढ़ के तो 54,000-55,000 के लगभग आ चुके हैं। तो अगर डिस्पोजल देखा जाए तो उस हिसाब से तो मतलब काम बढ़ गया है। तो शायद इस वजह से जो है वो तनख्वाह भी बढ़ा दी गई है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये तनख्वाह के अलावा मराद भी हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं उसको, जो इन जजेस को इन तनख्वाह के अलावा मिलती हैं। मतलब है कि ये तो सैलरी के मद में चला जाता है ये सारा कुछ, लेकिन उसके अलावा जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो है एक ऑफिशियल रेजिडेंस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात कर रहा हूँ कि ऑफिशियल रेजिडेंस इस्लामाबाद के अंदर जिसका रेंट और यूटिलिटीज़ जो है वो फ्री हैं, ये गवर्नमेंट के पास है। अच्छा जी, 2 सर्वेंट्स हैं और जो कि फेडरल गवर्नमेंट उनको देती है। एक कुक है
پارٹ ٹائم جو ہے وہ ایک مالی ہے، کلینر ہے، ہونڈا سیوک یا جو بھی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہوتی ہے وہ ہے، دو گاڑیاں ہیں، اور 600 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہے ماہانہ، اور فری میڈیکل ٹریٹمنٹ ایٹ اپرووڈ ہاسپٹلس ہیں. اور یہ بجلی اور گیس کے بل وغیرہ نہیں دیتے؟ کوئی نہیں، بالکل نہیں، فری ہیں. اور جو ٹریولنگ ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارا TADA جو ہے وہ اس میں بنتا ہے. اگر آپ جج صاحب مقدمہ سننے کے لیے کہیں جائیں گے تو وہ ان کا وہ TADA میں آئے گا. جوڈیشل الاؤنس علیحدہ ہے. تو پلاٹس اس کے علاوہ ہیں؟ پلاٹس اس کے علاوہ، لیکن وہ پلاٹ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ذریعے نہیں دیے گئے، وہ تو ڈائریکٹ گورنمنٹ جو ملازمین ہیں ان کی اسکیموں میں لیے، اور دو بھی لیے گئے، بلکہ ملازمین کی ایک کوآپریٹو سوسائٹی میں بھی اس میں بھی لیے گئے. وکلا کی جو سوسائٹی ہے ابھی جو اس کے اندر بھی ہیں کچھ ججوں کے ہیں بالکل. اور جو ہے وہ جو آپ کا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک تو ہے، اور کئی جج صاحبان تو دو ملتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دو ججز کی انٹائٹلمنٹ دو کی ہے. اچھا قیوم صاحب، یہ جو چھٹیاں ہوئی ہیں سمر ویکیشنز، یہ تقریباً 2 مہینے کی ہوتی ہیں یہ سمر ویکیشن جو ہیں عدلیہ کی. اب سپٹمبر میں دوبارہ باقاعدہ عدالتیں اپنا کام شروع کریں گی، اور جولائی، اگست اور سپٹمبر تقریباً 2-2.5 مہینے. تو 2-2.5 مہینے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو 2-2.5 مہینے کے ہمارے معزز ججز صاحبان تقریباً 50 لاکھ روپیہ جو تنخواہ لیں گے، یہ کام نہ کرنے کی تنخواہ ہوگی اگر تکنیکی اعتبار سے دیکھا جائے. چھٹیاں تو ہر محکمے میں ہوتی ہیں، محکمہ تعلیم، مگر یہ تو بہت زیادہ نہیں ہے. میں اس حوالے سے وجاہت مسعود صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. ہاں، ساری سخت گیندیں میری طرف نہ پہنیں، تھوڑی سی ڈائیورٹ بھی. جی وجاہت مسعود صاحب، یہ اعداد و شمار کیا آپ کو حیران و پریشان زیادہ تو نہیں کر رہے؟ نہیں جی، میں پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی آپ بجلی کے اور گیس کے بلوں کی بات کر رہے تھے، تو اس دوران میں جہاں میں بجلی چلی گئی اور مجھے دوسرے والی لائٹیں جلانا پڑی. اچھا ہے، آپ کی پہچان کم. ہمارے بھائی عبدالقیوم جو ہے ان کی جو طرز استدلال ہے اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ he keeps a very keen eye on the detail، جس کے بغیر کوئی اچھا تجزیہ ممکن نہیں ہوتا. آنے پائی سے ان کا ذہن جو ہے وہ بالکل لیس ہوتا ہے اور وہ بالکل تیار ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا اس کو براڈر پرسپیکٹو میں لے جانا چاہتا ہوں. بائی دا وے، یہ جو آپ کی بجلی گئی ہے اس کا بھی آپ کو بل دینا پڑے گا. میرے بھائی، مجھے تو خیر اس کا اس لیے علم نہیں ہوتا کہ روپے پیسے کے معاملات میں کچھ زیادہ تیز فہم آدمی نہیں. اچھا، وہ تو بیچاری جو خاتون گھر سنبھالتی ہیں جنہوں نے مجھے گھر پہ رکھا ہوا ہے وہ تو ان کو پتا ہے. اچھا، میں ایک صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، متی اللہ جان. وہ ہماری تاریخ کا کوئی بہت اچھا کردار نہیں سمجھے جاتے، اور وہ تھے بھی نہیں. ان کا نام تھا غلام محمد. وہ ہمارے تیسرے گورنر جنرل، قائد اعظم اور خواجہ ناظم الدین کے بعد، اور بنیادی طور پہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے شعبے میں وہ تھے. جب پاکستان بنا تو اس وقت ان کا جو منصب تھا وہ ایڈیشنل سیکریٹری کا تھا. تو ان کے سامنے ایگزیکٹلی یہی دلیل رکھی گئی کہ صاحب تنخواہیں بڑھا دی جائیں. اگر تنخواہیں بڑھا دی جائیں تو لوگ بدعنوانی نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے. یہ عدلیہ کے حوالے سے تمام ملازمین کے حوالے سے بات تمام، ہاں، مطلب فیصلے تو سب نہیں کرنے. تو غلام محمد نے جو جملہ کہا وہ میرے ذہن میں رک گیا ہے. انہوں نے کہا تھا دیکھو، سرکاری اہلکار کی جو بددیانتی ہے وہ اس کی تنخواہ کے حجم سے منسلک نہیں ہے. اس زمانے میں کیا تنخواہیں تھیں؟ 200، 150، 180 اس طرح سے ہوتی تھی. میں گیسٹڈ اسکیل کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. 350 روپیہ تو گورنمنٹ کالج کا پرنسپل لیتا ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بددیانتی اور دیانتداری کا تعلق جو ہے وہ تنخواہ کے والیوم سے نہیں.
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگومنٹ درست نہیں ہے. ایک دوسرا میرا نقطہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو عوام ہیں ان کی کچھ بنیادی ضروریات تو ایسی ہیں نا کہ وہ چیف جسٹس صاحب کی بھی وہی ہوں گی جو ان کی ہیں. مثال کے طور پہ انہیں جو طبی ضروریات پیش آتی ہیں، جس بھاؤ پہ وہ پیاز اور ٹماٹر خریدتے ہیں، سبزیاں خریدتے ہیں، گوشت خریدتے ہیں، وہ تو وہی ہوں گی نا جو عام آدمی کو ملتی ہیں. تو کوئی پرپورشن ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اعلیٰ مناسب کے نام پہ قوم میں باقاعدہ اس طرح کی تفریق پیدا کریں گے، مثلا 12ویں یا 13ویں یا 15ویں 16ویں اسکیل کے 17ویں اسکیل کے آفس میں. تو آپ کے خیال میں کتنی تنخواہ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے جج کی جو مناسب میرے خیال میں میرے خیال میں اتنی ہونی چاہیے کہ وہ انہیں اپنی بنیادی ضروریات کے بارے میں فکر مند نہ ہونا پڑے. میں اس کی ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں. ہمارے یونیورسٹیاں ہیں جیسی بھی ہیں، بہت سی ہیں اب تو، ان کے وائس چانسلرز کو 15-16 تاریخ کو یہ فکر پڑ جاتی ہے کہ درجہ چہارم کے ملازمین کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی. ہمارے اخبارات میں تو خیر وہ تو ایک روایت بن گئی نا کہ 4-5 مہینے کی تنخواہ پیچھے چلے گی، وہ تو چھوڑے، اس کو ایک اور معاملہ ہے. لیکن یہ لوگ تو سرکاری ملازم ہیں نا، یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور وائس چانسلرز، ان کو جو ہے وہ وقت پہ تنخواہ نہیں ملتی. ان کی تو کچھ تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. خیر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ میری نظر میں ایک اوسط جو ہے وہ نکالنی چاہیے. ان کو ان کی اہلیت، ان کا جو تجربہ ہے، اس کی مناسبت سے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی. آپ کے خیال میں یہ تنخواہیں بہت زیادہ ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیں، یہ ڈسپرپورشنیٹ ہیں. یہ ڈسپرپورشنیٹ مطلب سی جی آئی جو ہے چیف جسٹس آف انڈیا، میں اس کو سرچ کر رہا تھا تو ان کی جو تنخواہ ہے وہ ہے 2,80,000 روپے انڈین روپیز. پاکستانی روپیز کو 3 سے ضرب دیتے ہیں کیا؟ 3.49. مطلب ظاہر اب تو وہ پیرٹی اس میں ہے نا، وہ تو تقریباً وہی 9-10 لاکھ تو بن ہی جاتی ہے. 9 لاکھ روپے بن جاتی ہے ان کی. تو ان کی اہلیت اور ذمہ داریاں کافی ہیں، لیکن مجھے گلہ تنخواہ سے زیادہ ایک دوسری بات کا ہے کہ جو ایپکس کورٹس ہیں اور جو ہماری ہائر کورٹس ہیں، وہاں پہ پاکستان کی قوم جب بھی اپنا بنیادی ترین حق مانگنے پہنچی ہے، انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تنخواہ اس سے بھی 2 گنا زیادہ لے لیں، وہ تو ایک طریقہ کار ہے نا. اب ہم چیف جسٹس صاحبان اور عدلیہ کے تنخواہوں کی بات تو کر رہے ہیں، اور بھی بہت سے شعبوں کی بات ہو جائے گی، لیکن کچھ ایسے شعبے بھی ہیں اس ملک میں جن کی تنخواہوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ بہت خطرے سے خالی نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی تنخواہوں کا حساب مانگ سکتا ہے، بلکہ بجٹ کا بھی نہیں مانگ سکتا. بٹ اینی وے وجاد صاحب، میرے خیال میں یہ معاملہ تو ایسی ملازمت کا ہے کہ جس کی جو ملازمت ختم کرنا بھی جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. مگر دوسری طرف جب بات سیاستدانوں اور وزیر اعظم یا وزراء اعلیٰ کی ہو تو آج ہی کی بڑی خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جناب خالد خورشید خان جو ہیں وہ بھی 2.5 سال کے بعد بے روزگار ہو گئے ہیں. کیوں ہوئے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. صافی پروگرام میں بات کریں گے نئے بے روزگار ہوئے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان کی، جن کو جعلی ڈگری کے الزام میں گلگت بلتستان کی چیف کورٹ نے نااہل قرار دے دیا ہے. تحریک انصاف کی جو پورے ملک میں تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانے کی مہم تھی، تو یہ مہم ایسے موقع پر ختم ہوئی کہ جب گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے ہی پی ٹی آئی کا جھنڈا اکھاڑ دیا گیا ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے شبیر میر، سینئر جرنلسٹ گلگت بلتستان سے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی ڈگری جعلی ہے، اور یہ خود کو بیرسٹر کہلاتے تھے اور قانون کی ڈگری رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے. شبیر میر صاحب، بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ خبر کیسے سب سے پہلے آپ نے دی اور اتنا عرصہ لگ گیا، کیونکہ اپریل 2022 میں
یہ خبر ایکسپریس ٹریبیون میں پہلی بار آپ نے شائع کی تھی، تو اس کے بعد سے آج تک اتنا وقت لگ گیا یہ خالد خورشید خان کی اس جعلی ڈگری کیس کے فیصلے میں، یہ سارا معاملہ کیا رہا ہے؟ تھوڑا بتانا چاہیں گے کیا حقائق ہیں اس کیس کے؟ بہت شکریہ متی صاحب. اصل میں یہ اس طرح ہوا تھا کہ 2022 میں مجھے کسی سورس نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے چیف منسٹر خالد خورشید صاحب کی ڈگری جعلی ہے. تو اس وقت تک ان کو بیرسٹر بھی کہا جاتا تھا. یہ خیر یہ خود سے انہوں نے کبھی بیرسٹر کلیم نہیں کیا تھا، لیکن لوگ کہتے تھے کہ یہ بیرسٹر ہیں. تو ہمیں بھی تھوڑا سا اشتیاق بھی تھا اور بڑا فخر بھی تھا کہ جی چلیں ہمارے گلگت بلتستان کے ایک ریموٹ ایریا سے ہیں ان کا تعلق، اور یہ بیرسٹر بھی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. مگر کیا انہوں نے کاغذات نامزدگی میں خود کو بیرسٹر یا LLB ظاہر کیا تھا؟ اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے متی صاحب. بعض لوگ کہہ رہے ہیں، میں نے خود تو خیر یہ کاغذات نہیں دیکھے ہیں، لیکن بار کونسل میں ان کی جو لائسنس تھا وہ ظاہر بیرسٹر ہی تھا. LLB کی ڈگری انہوں نے جمع کروائی تھی. اچھا. تو جی تو جب مجھے کسی نے یہ بتایا تو بات آگے بڑھی. ہم نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ ہمیں لا کے دے دیں. تو بہرحال انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم اس شرط پہ آپ کو دیں گے کہ آپ کوئی سودے بازی نہیں کریں گے چیف منسٹر سے اور آپ خبر کو پبلش کریں گے. تو ہم نے ان سے انہیں یقین دلائے کہ اگر واقعی خبر جینون ہے، ڈاکومنٹ جینون ہے تو ہم ضرور خبر دیں گے. تو خیر اس سے پھر بات آگے بڑھی. پھر ڈاکومنٹس ہمارے پاس آ گئے، ہم نے پوری فائل دیکھی اور کراس چیک کیا اس کو اپنے طریقے سے، 2-4 مختلف ذرائع سے. کافی ٹائم آپ لگا. نے وزیر اعلیٰ کا موقف بھی ضرور لینے کی کوشش کی ہوگی یا لیا، ان کا کیا موقف کیا رہا ہے اس سارے تنازع کے دوران؟ وزیر اعلیٰ کا ڈائریکٹ میں نے لینے کی کوشش نہیں کی کیونکہ انہوں نے ہمیں کوئی لفٹ نہیں کروا رہے تھے. ہم نے اس وقت کے جو ہمارے وزیر انفارمیشن منسٹر تھے، میں نے ان سے رائے لینے کی کوشش کی، ان کو فون پہ بات کی. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. تو اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ صاحب کے ایک ترجمان یہاں پہ اس وقت ہوتے تھے، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی. 2-3 دفعہ جب ہم نے ان کو ٹرائی کیا تو الٹیمیٹلی پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. اور یہ خطرہ بڑا یہ تھا کہ کہیں یہ رکوانے کی کوشش نہ کریں کہ سٹوری اس کو بریک ہونے سے پہلے، چونکہ چیف منسٹر ہیں، ظاہر ہے ریسورسز ہیں، پھر ہمارے یہاں پہ چھوٹی جگہ ہے، برادری، رشتہ داری، یاری دوستی. آپ پہ کوئی دباؤ آیا وزیر اعلیٰ کا یا کسی نے رابطہ کیا؟ اس کے بعد تو سٹوری کے بعد تو بہت دباؤ آیا. فائنینشلی انہوں نے ہمیں بالکل تباہ کر دیا. یہ تباہ والا لفظ میں اسپیشلی استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ان کے جو بعض لوگ تھے جنہوں نے مختلف جگہوں پہ کیا. ہم یہاں پہ IBEX میڈیا نیٹ ورک کے نام سے ایک سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ ہے ہمارا، فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر کے اوپر ہم وہ بھی چلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ IMN کو تو ہم کم از کم تباہ کر دیں گے فائنینشلی. تو ہمارے ایک ساتھی پہ اس کے بعد اٹیک ہوا جس کی کڑیاں ملتی تھیں اسی جگہ جن کے خلاف ہم نے سٹوری دی تھی. تو ہمارے نقصان بھی انہوں نے ہمیں فائنینشلی بہت دیا. اور اچھا یہ بتائیں کہ عدالت میں کیا موقف انہوں نے لیا تھا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے؟ کیونکہ آپ نے فالو کیا ہوگا کیونکہ آپ کی ہی سٹوری تھی یہ، تو ان کا کیا عدالت میں کیا موقف لیا گیا جو کہ عدالت نے مسترد کیا بظاہر؟ بتی صاحب ہوا اس طرح تھا نا، جب میں نے یہ سٹوری کی تو انہوں نے جو ان کے کوآرڈینیٹرز وغیرہ اس وقت تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپریس ٹریبیون کی بالکل سٹوری جعلی ہے، نقائص سے بھرپور ہے. چیف منسٹر کی جو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسری ڈگری یونیورسٹی آف لندن کی جمع کروائی، اس میں دی، اپلوڈ کی. تو ہم نے اسی وقت اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی فیک ہے. یونیورسٹی آف لندن سے میں نے خود ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا، انہوں نے ڈس اون کیا اس کو. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جو بار کونسل میں پرانی والی جو جس کے اوپر میں نے سٹوری کی تھی بلفورڈ یونیورسٹی سو کالڈ، اس کی وہ نکال کے دوسری والی یہ یونیورسٹی آف لندن کی والی جمع کروا دی. تو بعد میں جب کورٹ کے اوپر کیس چل رہا تھا ان کا، کسی ایک تیسرے فریق نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا تھا، اس پہ انہوں نے بار کے توسط سے، سپورٹ سے، انڈورسمنٹ سے وہ دوسری والی ڈگری لا کے عدالت میں جمع کروا دی، ایفیڈیوٹ. اچھا، وہ بھی غلط ثابت ہو گئی. جی ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ HEC سے لا کے وہ بھی جمع کروا دی. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کیا کہا؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو عدالت نے طلب کیا تو انہوں نے سارا ریکارڈ لے کے آ گئے، اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے اپنی دی، ریکارڈ جمع کروایا اور اس سے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل فیک ہے. یونیورسٹی آف لندن سے ہم نے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے ڈس اون کیا، لکھ کے انہوں نے جمع کروایا. چلیں بہت شکریہ شبیر میر. تو یہ جو فیصلہ آیا چیف جسٹس تبدیل ہونے کے بعد آیا، جو گلگت بلتستان کے چیف جسٹس تھے چیف کورٹ کے؟ نہیں سر، یہ فیصلہ تو آج آیا اور
गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम एपेलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस तो वो इंटैक्ट हैं, और जो चीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस भी और सुप्रीम एपेलेट कोर्ट यहाँ पे दो अलग अलग हैं। ठीक अच्छा। है। दोनों के चीफ जस्टिस अभी उनके पास अपील का राइट है ऊपर? अपील का बिल्कुल राइट है। ठीक है, अपील का राइट है जी। चलें, बहुत शुक्रिया शबीर मीर। मुजाहिद मसूद साहब, आपने देखा जाली डिग्रियों की बुनियाद पे चीफ जस्टिस साकिब निसार, और उससे पहले हमने देखा बहुत से जो अरकान असम्बली थे वो पाकिस्तान में भी नाअहल होते रहे। अब जो गिलगित बल्तिस्तान में ये तब्दीली आई है अचानक ही, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये हवाओं के बदलते रुख की वजह है, या फिर ये एक जेन्युइन एक लीगल केस था जो कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हार बैठे हैं? मतीउल्लाह जान, इसके दो पहलू हैं। पहला तो असूली है, अवाम की नुमाइंदगी का हक अवाम की राय और विल के ताबे है, क्वालिफिकेशन का मामला नहीं है। ये तो परवेज मुशर्रफ साहब ने, और ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था कि मैं इन कानूनदानों को बताऊंगा कि कैसे सियासत की जाती है मुखालफत में और अपोजिशन में। ये उनका दिया हुआ हमें तोहफा था, जबकि खुद उनकी बुनियादी तालीम तो आपको पता है ना, जो होती है वही थी, इंटरमीडिएट पास थे। तो एक तो मैं इससे अग्री नहीं करता, 1। 2, आपको याद होगा कि 66 जाली डिग्रियां मुल्लाओं की एक बड़े साहब की मेज की दराज में 2002 से 2007 तक रखे रहे, और ये बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल है। ये मुत्तहिदा मजलिस अमल थी उस दौर में। जी हाँ जी, लेकिन वो तो बीए की डिग्री की शर्त तो फिर खत्म हो गई थी ना, वो तो बाद में खत्म हुई ना, 2002 से 2007 लेकिन अब ये जो साहब हैं अगर वो क्लेम करते हैं और अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट फाइल तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि आजकल एक साहब, मुझे मालूम नहीं कि किस बड़े दरबार से उनकी वाबस्तगी है, इसमें ग्रामी उनका है फैसल वाडा। ये वो साहब हैं जो 3.5 बरस से जाली हल्फ पे कौमी असम्बली के रुकन रहे, और जब दोहरी शहरियत का मामला था, दोहरी शहरियत का मामला था, और जब उन्हें मालूम हुआ कि अब मैं बुरी तरह फंस गया हूँ, तो वो उसी दिन इस्तीफा देके उसी दिन जो है वो सेनेट में जाके बैठ गए। मैं दोबारा अर्ज करता हूँ कि हमें कानून साजी इस तरह की नहीं करनी चाहिए जो बुनियादी जमहूरी असूलों के मुनाफी हो। ये जो साहब आज हटाए गए हैं, दरअसल पाकिस्तान में किसी भी वफाकी इकाई या टेरिटरी में जो पीटीआई का नुमाइंदा या उसकी हुकूमत है, मुझे इसके डांडे उसके साथ जुड़े हुए लगते हैं। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो नया वज़ीर आला होगा वो ज़रूरी नहीं है वो भी पीटीआई का हो, या फिर पीटीआई छोड़ चुका होगा? या ये बिल्कुल क्वाइट लाइकली है कि वो पीटीआई से नहीं होगा, ठीक है, छोड़ चुका होगा, या उसका इस तरह का मामला होगा, और उसकी भी डिग्रियों से लेके जो है वो सारी चीजें जो है वो मालूम होंगी, लेकिन वो बड़े साहब के मेज के वक्त दाश्ता बकार आए। चलें, बहुत शुक्रिया वजाहत मसूद साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पे हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के कप्तान को अदालत। सहाफ़ी प्रोग्राम में अब बात करेंगे तहरीक इंसाफ की क़यादत को, जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कुछ ऐसे फ़ैसले मिले हैं जिनसे यकीनी तौर पे वो उन्हें अपनी कामयाबी समझते हैं। करीम सदीकी साहब, सबसे पहले तो ये तोशाखाना केस में जो एक बज़ाहिर फ़ैसला आया है उसमें तो वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड कर दिया है, मगर साथ में ये भी कहा कि 7 दिन के अंदर फैसला करना है। उन तमाम प्रोसीजर जो खामियां रह गई थी जो भी उनको पूरा करके, तो आप समझते हैं उनके हक में हुआ है या इनके खिलाफ हुआ है फैसला या हक में हुआ है? आप कैसे देख रहे हैं तोशाखाना ट्रायल? पहले जब खबर चली उस वक्त तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी वो जो है फैसला कलअदम कर दिया है उसका, तो किया भी है, उसको कलअदम करके और रिमांड किया है कि जनाब असर नौ जो है वो आप इन 7-8 सवाल जो हैं इनको भी इंक्लूड करें उनके वकला को सुनने के बाद। तो मतलब ये होता है, केसेस रिमांड होते हैं जब देखती हैं अदालतें कि हाँ इस फैसले के अंदर क्या है क्या नहीं है, ये डिस्क्रिशन है, उसको सेटिसाइड कर देते, या उन्होंने देखा कि इसमें शायद कुछ रह गया है
تو وہ بھی جو جوابات ہیں وہ آ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر پہلے بھی جو مینٹینیبلٹی کے اوپر ختم ہو گئی تھی ان کی، ظاہر ہے ڈسمس ہو گئی تھی پی ٹی آئی کی جو درخواست تھی ان کے لیڈر کی، اور اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے گو کہ انہوں نے اعتراض بھی کیا عامر فاروق صاحب کے اوپر، اور لیکن اب معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سیشنز کے پاس آ گیا، اور سیشنز صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کچھ اچھا شگون نہیں ہے. ہاں ودن 7 days، ہاں ودن 7 days اب تو ہائی کورٹ نے ایک ٹائم لائن بھی مقرر کر دی ہے، تو جج صاحب تو اس کو سننے کے بعد ان کے وکلاء کو اپنا فیصلہ دیں گے. اور یہ ظاہر ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. مین کیس کا فیصلہ ہوگا یا ان درخواستوں کا فیصلہ ہوگا مینٹینیبلٹی کے حوالے سے؟ مطیع اللہ جان صاحب، کیونکہ اس میں مین کیس کا ذکر نہیں ہے، اس میں صرف جو قانونی سوال اٹھائے گئے تھے ان سوالوں کا 7 دن کے اندر جواب دینا ہے. اور ان کا کہنا تو یہی تھا نا کہ ایک مقررہ مدت ہے جس مدت کے اندر آپ کو میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن نے اختیار اپنا تفویض کیا تھا اپنے نامزد نمائندے کو کہ وہ کمپلینٹ دائر کرے. وہ تکنیکی ایک مسئلہ تھا. اب اس کا جواب دینا ہے 7 دن کے اندر. دوسرا جواب یہ دینا ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں یا پھر جو جمع کرائے جاتے ہیں اثاثہ جات کی تفصیل، اس کے 120 دن کے اندر ہی اس کو کویسچن کیا جا سکتا ہے. تو اس کا بھی اب جواب دینا ہے کہ کیا وہ 120 دن کی مدت یہاں پہ اپلائی کرتی ہے یا نہیں. اور آخر میں یہ ہے کہ جو لمیٹیشن کا معاملہ ہے کہ کیا اس 120 دن کے اندر اگر نہیں کسی نے کوئی سوال اٹھایا یا اعتراض کیا تو کیا یہ توشیخانہ ٹرائل چل بھی سکتا ہے اب یا نہیں. تو 7 دنوں کے اندر یہ قانونی سوالات کے جواب دینے. اب جو میرٹ آف دا کیس ہے کہ کیا واقعی وہ ڈکلیئر کیے تھے جو آمدن حاصل ہوئی وہ گھڑیاں بیچ کے یا توشیخانہ کے تحائف بیچ کے، اور کیا واقعی اس میں کچھ خرد بدھ ہوئی، وہ معاملہ تو ابھی ہے ہی نہیں. ابھی تو صرف قانونی سوالات کا جواب دینا ہے. تو 7 دن کے اندر 7 دن کے اندر بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ وہیں سے کہانی شروع ہوگی جہاں پہ کیونکہ فرد جرم لگ چکی تھی. وہ پروسیڈ کر رہے تھے مینٹینیبلٹی کے اوپر، جو ہے انہوں نے ڈسمس کر دی تھی جس میں ہائی کورٹ میں گئے، تو واپس جو ہے وہ سیشنز کورٹ جائیں گے اور پھر اس کے بعد. اچھا، ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے سپریم کورٹ کے اندر آج وہ آئے تھے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے جو بلوچستان کے وکیل کے قتل کا الزام عمران خان پہ جو لگ گیا تھا، اس حوالے سے ایک درخواست کے اوپر اس نے کہا تھا کہ جی ٹرائل کورٹ میں جائیں، تفتیش کو جوائن کریں. عمران خان چاہتے تھے کہ وہ بلوچستان نہ جائیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، FIR کویش ہو جائے. بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا نہیں، آپ تفتیش کو جوائن کریں. اس کے بعد پھر کویشمنٹ کی آپ درخواست دائر کریں. اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ، آپ جو ہیں مناسب فورم پہ جائیں. اور پھر وہ آج ہی کی تاریخ میں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور وہاں سے 14 دن کی مزید جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بلوچستان میں ٹرائل کورٹ نے جاری کیے تھے انسداد دہشت گردی کی عدالت، تو وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں 14 دن کے لیے ان پہ عمل درآمد اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک دیا ہے. اور اسی ہائی کورٹ نے جس کے چیف جسٹس عامر فاروق کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا. تو یہ آج کافی حد تک انصاف تو مل گیا. عمران خان کو کوئٹہ نہیں جانا پڑے گا کم از کم ابھی فی الحال نہیں جانا پڑے گا. اور پھر یہاں پہ بھی سپریم کورٹ میں کیونکہ وہ انیبلٹی ججز نے ظاہر کی کہ 2 جج صاحبان جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تو ہم 2 جو ہے اس کو ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے لارجر بینچ ہونا چاہیے، 3 رکنی بینچ ہونا چاہیے. یہ معاملات تو آپ کو پتہ ہے مطیع اللہ جان صاحب، بینچ کی تشکیل کے وقت ہی پتہ ہوتے ہیں، اور اس وقت 2 رکنی بینچ بنانا تو اس کے سامنے لگانا کیوں ہمارے سے نہ لیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ لطیف کھوسہ صاحب نے ادھر بھی ارلی ہیئرنگ کی درخواست اور لارجر بینچ کی دی ہے، اب کب لگتی ہے کب نہیں لگتی ہے. میرے خیال آپ تو انفیکشس ہو جائیں گے کیونکہ ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف مل گیا. ہائی کورٹ سے ریلیف تو مل گیا لیکن کویشمنٹ والا ایشو. اچھا، اب یہ نیب کے قوانین میں ترامیم کر دی گئی ہیں. جب حکومت آئی تھی 2022 میں بھی بڑی ترامیم لے کر آئی تھی، جس میں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ جو ملزم جس پہ الزام لگتا تھا اسی پہ بار تھا کہ وہ ثابت کرے گا کہ معصوم ہوں. تو جو موجودہ PDM کی حکومت آئی تو انہوں نے وہ امینڈمنٹ کر دی اور کہا کہ نہیں، نیب کو ثابت کرنا پڑے گا. اچھا، اب جو نئی ترمیم کل رات تک آئی ہے اس میں انہوں نے دوبارہ سے وہ بارے ثبوت دوبارہ سے ملزم پہ ڈال دی ہے. اچھا، یہ وہی چیزیں نا جو عمران خان صاحب نے چیلنج کی ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان. زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب انکوائری کی سٹیج پہ بھی گرفتاری ہو سکتی ہے.
اور کیا ہے آپ جو سمجھتے ہیں اس ترمیمی بل کے اندر؟ دوسرا جو ہے وہ ایک جو 14 دن کا ریمانڈ تھا مطیع اللہ جان صاحب وہ کر دیا تھا کہ ہاں 14 دن کے اندر ہوگا، لیکن اچانک نہ جانے کیا ایسا ہوا ہے کہ اس کو 30 دن کر دیا گیا، بڑھا دیا گیا ریمانڈ کو. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یہ آ گیا مین ایکچولی یہی دو جو آپ نے تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی تعلق ہے عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری سے جس کے بارے میں باتیں کی جا رہی؟ ظاہر القادر ٹرسٹ جو ہے آپ دیکھیں نا، آپ کے انکوائری سٹیج کے اوپر پہلے تو جو نیب میں تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ملٹیپل نوٹسز کال اپ نوٹسز دینے ہوں گے اور ریکارڈ جو ہے وہ آپ کو فراہم کرنا ہوگا، تو وہ نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. 9 مئی کی گرفتاری اور اب انکوائری سٹیج پہ بھی اختیار دے دیا گیا. اب جو ہے وہ نیب کو کہ اگر لیکن وہ انکوائری سٹیج پہ ہے، چیئرمین نیب کو وہ اختیار دیا گیا، چیئرمین نیب جو ہے وہ وارنٹ آف اریسٹ جاری کر سکتا ہے اس کے ایسے شخص کے جو انکوائری کو جوائن نہ کرے. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ادارہ ہے، اگر آپ اس کی اچھا آخر میں کوئکلی قیوم صاحب یہ وعدہ معاف گواہ کہ گواہی اگر جھوٹی ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا اور اس میں جو جرا کا ایک حق تھا وعدہ معاف گواہ جرا کا بھی ختم کر دیا. دوسری ایک اور امینڈمنٹ بھی یہ آئی ہے اس کے اندر کہ اگر کسی ایکیوز کو بری ہو جائے وہ اس بنیاد پہ کہ میلیفیڈے کی بنیاد پہ یا جعلی دستاویزات یا شہادتوں کی بنیاد پہ اس کے خلاف کیس بنا تھا، تو پھر ایسے میں وہ جو ہے جو انویسٹیگیٹر ہے جو بھی انوالو شخص ہوگا اس کو 3 سال قید کی سزا بھی پہلے 5 سال بھی تھی اور پھر 3 سال کر دی گئی. بٹ ڈیفینیٹلی یہ چاہے سی آر پی سی کے اندر بھی آج تک کسی انویسٹیگیٹر کو اگر فاؤنڈ گلٹی اب ہو گیا کہ اس نے غلط مقدمہ بنایا تھا، بٹ اینی وے اینٹی نارکوٹک فورس کے قوانین میں بھی یہ چیز تو ہے. بہرحال جی دیکھیں نیب کی جو نئی ترامیم آئی ہیں اور خاص طور پہ 30 دن کا جو ریمانڈ ہے یہ بڑی اہم بات ہے، اور 30 دن کے لیے یہ کس کے لیے کیا گیا ہے یہ بھی شاید آنے والے کچھ دنوں میں اندازہ ہو جائے گا. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.